हर में ज़बां तुम्हारे लिए बदलने हैं जा तुम्हारे लिए हमारे जहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले दहन में ज़बां तुम्हारे लिए मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मुबारक सिलसिले में जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, हम अपने करीम और रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने सुनाने की सआदतें हासिल करते हैं। आइए सिलसिले की इब्तिदा में नबी रहमत शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। महबूब रब्बे कदीर सिराज मुनीर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने दिल पज़ीर है, ज़िक्र इलाही की कसरत करना और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना फ़क्र यानी तंग दस्ती को दूर करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह नस्र 30वें पारे की सूरह मुबारका है, जिसमें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद और फतह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इस सूरह मुबारका में एक खुशखबरी भी अता फरमाई। अल्लाह की मदद आएगी, फ़तह नसीब होगी, और फ़तह नसीब होने के बाद वरअयतन्नासा यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप लोगों को देखेंगे कि वो फौज दर फौज गुरो दर गुरो इस्लाम में दाखिल हो रहे होंगे। ऐसे ही हुआ जब मक्का मुकरमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा फ़तह होता है। फ़तह मक्का से पहले कबाइल का उस अंदाज में रुजू का सिलसिला इस्लाम की तरफ नहीं था जो फ़तह मक्का के बाद होता है। मक्का मुकरमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, जब यहाँ अलम इस्लाम बुलंद होता है और मक्का मुकरमा फ़तह होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कबाइल का आमद व रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ और बाज़ कबाइल के सरदार सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए, और बाज़ कबाइल वाले इस तरह के थे कि जिन्होंने अपने नुमाइंदगान भेजे। बाज़ों ने एक को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, बाज़ों ने 2, 4, 5 को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, और यूँ मुख्तलिफ़ तरह की सूरत हाल रही। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कबाइल इस अंदाज में हाज़िर होते रहे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत सुनते रहे। इन आने वालों में दोनों तरह के शामिल हैं। कुछ वो हैं कि जिन्होंने हाज़िर बारगाह होकर कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, और कुछ वो भी हैं कि जो हाज़िर बारगाह हुए लेकिन इन बेईमानों के मुकद्दर में ईमान की दौलत नहीं थी। अगरचे हाज़िर बारगाह हुए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सोहबत भी पाई, महबूब के रुख़ ज़ेबा के जलवे भी देखे,
سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، محبوب کے مبارک کلمات کو سنا، لیکن یہ سب مراحل طے کرنے کے باوجود چونکہ دل پر غلاف چڑھ چکا تھا، دل زنگ آلود ہو چکا تھا، اور جس طرح بعضوں کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور ان کی سختی جو ہے یہ پتھر کی طرح ہے۔ تو یہ بعض اس طرح کے بھی تھے جن کے دل سخت ہو چکے تھے، پتھر دل لوگ، حاضر بارگاہ ہونے کے باوجود ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جن جن قبائل کی حاضری کا سلسلہ ہوا، ان میں سے چند ایک قبائل، ان کا کچھ ذکر خیر آج کے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ آنے والوں میں سے کس نے کیا دیکھا، کس نے کیا کلام کیا، اور کس نے اس بارگاہ میں آ کر کیا کچھ حاصل کیا، اور کون کون سے وہ تھے کہ جو یہاں پہنچنے کے باوجود بھی بیچارے اسلام کی دولت سے فیض یاب نہ ہو سکے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ بے نقاب دیکھنے کے باوجود بھی ان بے ایمانوں کے مقدر میں ایمان نہیں تھے۔ یوں تو بہت سارے وفود حاضر بارگاہ ہوئے، وفود وفد کی جمع، اور کئی ایک قبائل نے اپنے وفود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے۔ ان میں سب سے پہلے قبیلہ بنو تمیم، ان کا ذکر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ قبیلہ بنو تمیم عرب کے بڑے قبائل میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے باقاعدہ سے جو افراد بھیجے، ان میں خطبہ بھی تھے، فصیح و بلیغ افراد بھی تھے، جو فصیح اللسان بھی تھے، بلیغ البیان بھی تھے۔ بات کرنے میں ان کا ثانی اہل عرب میں کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ شعراء بھی بھیجے کہ وہاں جا کر جو جو انداز اختیار کیا جا سکتا ہے اس انداز میں کلام کیا جائے، تاکہ حقیقت حال کھل کر سامنے آئے۔ ہمارے خطبہ جا کر کلام کریں گے، وہ ان کا بات سنیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ جب ان کا فصیح و بلیغ کلام سنیں گے نا، تو ان کے کلام کے بعد اپنا کلام سنانے کی ہمت نہیں رہے گی۔ جب ہمارے شعراء جائیں گے اور یہ شعراء جا کر اپنے اشعار سنائیں گے، تو ان کے کلام کے سامنے کون ہوگا جو کلام اپنا سنانے کے لیے اور اپنا دیوان سنانے کے لیے آگے بڑھے گا؟ تو ان آنے والوں میں عطارد ابن حاجب بن زرارہ، اقرا بن حابس تمیمی، زبرقان بن بدر تمیمی جو کہ بہت بڑا اہل عرب کا ایک شاعر تھا، عمر بن احتم، حتات بن یزید، یہ افراد قبیلہ بنو تمیم کے تھے۔ اور اسی وفد میں، اسی قافلے میں قبیلہ بنو سعد کے کچھ افراد، ان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ نعیم بن یزید، قیس بن حرس، قیس بن عاصم۔ جب یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، چونکہ ایمان کی دولت نہیں ملی، اس وقت تک بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں، محبوب کی بارگاہ میں فریاد کیسے پیش کی جاتی ہے، اس چیز سے ذرہ برابر آگاہی کی صورت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں آرام کے لیے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ حضرات آئے، حجرہ انور کے باہر کھڑے ہو کرنا، جس طرح وہ ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے کسی کو آواز لگانا، یہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سرکار کو آواز دینے لگے، اے محمد باہر آئیے۔ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر سرکار کو آواز دینے لگے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجورات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ حجرات جو کہ 26ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 یہ قبیلہ بنو تمیم والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے، باہر کھڑے ہو کر آواز نہ دیتے، یوں آوازیں بلند کرنے کا کام نہ کرتے، اور حجرے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ٹکٹکی باندھ کے، محبت کے ساتھ دیکھتے رہتے،
اور جب محبوب خود باہر تشریف لاتے تو اس وقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر آتے ہیں، قبیلہ بنو تمیم ان کے اس وفد کے ایک صاحب آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ شاعر ہیں، کچھ خطیب ہیں، یہ کچھ کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے تاکہ یہ اپنا کلام آپ کے سامنے بیان کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہارے خطیب کو اجازت۔ عطارد ابن حاجب یہ اٹھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گفتگو شروع کرنے لگا۔ پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد بیان کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کا ہم پر فضل اور احسان ہے، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے جس نے ہمیں بادشاہ بنایا، بے شمار مال عطا فرمایا، ہم اس مال کو نیک رستوں میں خرچ کرتے ہیں، اس نے ہمیں مشرق والوں پر عزت، تعداد اور خوشحالی میں فوقیت عطا فرمائی، دوسرے لوگوں میں ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کیا ہم لوگوں کے سردار و فضیلت میں ان سب سے زیادہ نہیں ہیں؟ یعنی اپنے قبیلے کے اب وہ بلندی کا سلسلہ شروع ہونے لگا، ہمارا قبیلہ اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، مال میں، دولت میں، ناز میں، نعم میں، تعداد میں، آلات حرب میں، ہر معاملے میں ہمارا قبیلہ سب سے آگے ہے۔ یہ موضوع چلنے لگا اور اپنی خوبیاں گنوانے لگا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عطارد کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہمارے قبیلے کو جو فضیلتیں ملی ہیں نا، ہم اس سے زیادہ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا سلسلہ کلام یہی ختم کرتا ہوں۔ تعداد میں ہم زیادہ، عزت میں ہم زیادہ، آلات حرب میں ہم زیادہ، افراد میں ہم زیادہ، ہر اعتبار سے ہم زیادہ ہیں۔ جب یہ بات پوری کرنے کے بعد بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس ان کو حکم ارشاد فرمایا ثابت کھڑے ہو جائیے، اب آپ اس کا جواب دیجئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد بیان کی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس کے حکم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا، اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس کی قدرت کے کرشموں نے ہمیں عزتیں عطا کی، اس نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت رسول بنا کر ہماری طرف بھیجی، جن کا نسب انتہائی اعلیٰ، جن کی گفتگو حد درجہ سچی، شرافت میں ان جیسا شریف النسب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل فرمائی، انہیں مخلوق پر امین بنایا، وہ تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جناب ثابت بن قیس انہوں نے بیان کیے۔ جب یہ سلسلہ کلام مکمل ہوا، اب زبرقان بن بدر وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ایک دیوان وہاں سنانا شروع کرتا ہے۔ اس نے اپنے اشعار پڑھنے شروع کیے، قصیدہ بہت لمبا ہے، لیکن اس میں سے صرف 2-3 اشعار آپ کے سامنے کہوں گا تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ بارگاہ رسالت میں آنے والے قبیلہ بنو تمیم کے وفد نے کس انداز میں کلام کیا۔ کہنے لگا وَكَمْ قَرَنَا مِنَ الْأَحْيَاءِ كُلِّهِمْ عِنْدَ النِّهَابِ وَفَضْلُ الْعِزِّ يُتَّبَعْ۔ قتل و غارت گری کے وقت یعنی جب بھی جنگ چھڑتی ہے، سب قبیلوں کو شکست دینے والا قبیلہ ہمارا قبیلہ ہے۔ عزت کی بات کی جائے، فضیلت کی بات کی جائے تو عزت اور فضیلت ہمارے قبیلے کو دی گئی۔ اور پھر کہنے لگا وَنَحْنُ يُطْعَمُ عِنْدَ الْقَحْطِ مُطْعَمُنَا مِنَ الشَّوَاءِ إِذَا لَمْ يُؤْنَسِ الْقَزَعِ۔ جب بادل دیکھنے میں نہ آتا ہو، قحط سالی کا دور دورہ ہو، یعنی جس وقت بارشیں ختم ہو جائیں، ہر طرف قحط کا دور دورہ ہو، ہمارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مال دیا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بھی آنے والوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے اِنَّا أَبَيْنَا وَلَا يَأْبَى لَنَا أَحَدٌ اِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ تَرْتَفِعُ۔ ہم انکار کر دیتے ہیں،
ہمارے سامنے کسی میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی ہم سے کوئی تقاضا کرے، ہم سے کوئی بات کرے، ہم جس کو چاہیں ہاں کریں، جس کو چاہیں نہ کریں، ہمارے سامنے نہ کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہے۔ ہم عظمت و شان کے اظہار کے وقت ایسے ہی سر بلند رہا کرتے ہیں۔ زبرقان نے یہ اشعار پڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت حسان ابن ثابت جو بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانے والا شان میں کتنے ہی دیوان آپ نے تحریر فرمائے، یہ اس وقت حاضر بارگاہ نہیں تھے۔ سرکار نے پیغام بھیجا میرے حسان کو بلا کے لاؤ۔ یہ وہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، میرے مولا جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضرت حسان ان کو پیغام بھیجا گیا، یہ حاضر بارگاہ ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں رستے میں ایک کلام سوچتا چلا آ رہا تھا، دشمن سرکار کے بارگاہ میں جب کلام کرے گا میں اس انداز میں جواب دوں گا۔ جب میں وہاں پہنچا، زبرقان اپنا قصیدہ سنا رہا تھا، اپنا دیوان سناتا چلا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کا کلام سنا نا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسی کے کلام پر تعریض پڑی جائے، یعنی جس زمین پر شعر اس نے کہے اسی زمین پر میں بھی اپنا دیوان سناؤں۔ جب یہ فارغ ہوا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا کلام سنانا شروع کیا۔ آپ کا کلام بھی کچھ طوالت والا ہے، لیکن اس میں سے حصول برکت کے لیے صرف 2-3 اشعار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کہا لا یرکع الناس ما اوہت اکفہم عند الدفاع ولا یوہون ما رکعو، ان کے ہاتھوں نے جس عمارت کو منہدم کر دیا، سرکار نے جس عمارت کو توڑ دیا، تمام لوگ مل کر بھی اس عمارت کو کھڑا نہیں کر سکتے، اور جس عمارت کو انہوں نے استوار رکھا، جس عمارت کو انہوں نے قائم رکھا، اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ ان کی قائم کی ہوئی عمارت کو گرانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اعفت ذکرت فی الوحی عفتہم لا یتبعون ولا یرضیہم طمع، یہ ایسے پاک دامن ہے کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی مخلوق نہیں، مخلوق کا خالق عطا فرماتا ہے۔ بد اخلاقی، درست روئی، یہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں ذرہ برابر کو لالچ پیدا ہوئی ہو جس کے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے آئے ہوں۔ لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع تبع، وہ اپنے مال میں سے اپنے ہمسایوں پر بخل نہیں کرتے، نہ ہی لالچ کی آلودگی ان کے قریب سے کبھی گزری۔ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت جب یہ اپنا دیوان سنانے کے بعد نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں، زبرقان بن بدر ایک دفعہ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ جب یہ بیٹھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی پہلے سے قصیدہ بنا ہوا ہوگا اور میرے قصیدے کے جواب میں یہ سنا دیا گیا ہوگا۔ جب یہ اپنا نیا دیوان سناتا ہے، حضرت حسان ابن ثابت پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے پھر اس کے دیوان کے جواب میں اسی زمین پر دوبارہ کلام سنایا۔ جب یہ دوبارہ اپنا کلام سنانے کے بعد بیٹھے تو اس وقت اقرا ابن حابس یہ عرض کرتے ہیں میرے باپ کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدد الہی حاصل ہے۔ ان کے خطیب اپنی خطابت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، ان کے شاعر ہمارے شعراء سے بہتر ہیں، ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے میٹھی ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی یہ ان حضرات کو عطا کی گئی ہے۔ بنو تمیم جب اس ساری گفتگو سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی وفد والے آئے تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا دیکھیے۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوب انعامات سے نوازا۔ اگلا ایک وفد، اس میں کچھ ایسے آئے جو حاضر بارگاہ ہو کر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ وفد ہے
قبیلہ بنو عامر کا۔ اس وفد کے 3 اشخاص برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور یہ تینوں اپنی قوم کے سردار اور حد درجہ عیار و مکار تھے۔ عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور جبار بن سلمہ۔ دشمن خدا عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ فریب کاری کے ذریعے، مکاری اور عیاری کے ذریعے حملہ کیا جائے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ آپس میں کچھ گفتگو ان کی ہوئی، اربد بن قیس کی اور عامر بن طفیل کی۔ عامر اربد کو کہنے لگا، دیکھو جب میں وہاں جاؤں گا نا، میں ان کو اپنی باتوں میں مشغول کروں گا۔ تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ جب وہ میری طرف متوجہ ہوں گے اور ہمارا باہمی کلام کا سلسلہ چل رہا ہوگا، تم تلوار کا وار کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کر دینا۔ عامر یہ سارا منصوبہ بنانے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، اے محمد مجھے تنہائی میں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، جب تک تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، تنہائی میں تم سے کوئی بات نہیں ہو سکے گی۔ نہیں، وہ اپنے تئی منصوبہ بنا کے آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کی کیسے حفاظت فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں تنہائی میں بات اس وقت ہوگی جب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات ہوئی، اس نے دوبارہ پھر خدمت اقدس میں عرض کیا، تنہائی میں کلام تخلیہ چاہیے، علادگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے دوبارہ پھر یہ بات دی، اس نے تیسری مرتبہ عرض کی، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب عطا کیا گیا۔ جب یہ 2-3 مرتبہ کی گفتگو کے بعد جواب یہی مل رہا ہے، تو اس نے یہی کھڑے ہو کر نہ سرکار کی توجہ ہٹانے کے لیے گفتگو شروع کی، اور آنکھ سے اشارہ کیا اربد بن قیس کو کہ جو منصوبہ ہم نے بنایا تھا، جو کام تمہارے ذمہ کیا گیا، اس کام کو کرو۔ اربد بن قیس سختے کی کیفیت میں کھڑا ہے، ایک قدم بھی محبوب کی طرف آگے نہ بڑھ سکا۔ جب یہ یہاں سے نکلے، عامر بن طفیل نے رستے میں اربد بن قیس سے یہ بات کی، کہنے لگا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، ہم رستے میں اتنا سارا منصوبہ بناتے ہوئے آئے، جب میں نے موقع بنایا، گفتگو کی، ان کی توجہ ہٹائی، تم وار کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے، حملہ کیوں نہیں کیا؟ اربد بن قیس کہنے لگا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم نے اپنی باتوں میں مصروف کیا اور آنکھ کا اشارہ بھی کیا، لیکن ماجرا سمجھ نہیں آیا، مجھے اس جگہ پر تمہارے علاوہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جسم انور کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں سے اوجل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوں اس دشمن خدا سے حفاظت فرمائی۔ جب یہ یہاں سے نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا مجھے عامر بن طفیل کے شر سے محفوظ فرما۔ سرکار کی دعا دیکھیے کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہ اپنے شہر کی طرف جا رہے ہیں، ابھی رستے ہی میں ہیں کہ عامر کی گردن میں طاعون پیدا ہوا، اور بنو سلول کی ایک عورت کے گھر میں یہ بے ایمان ہلاک ہو گیا۔ اربد اپنی قوم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب قوم والوں سے جا کر آمنا سامنا ہوا، انہوں نے پوچھا، تو اب اس نے اپنی بدبختی کا اظہار جو لفظوں میں کیا، کہنے لگا اگر اس وقت وہ میرے سامنے ہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت اگر وہ میرے سامنے ہوں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تیروں کی بارش کر کے نا ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دوں۔ یہ گفتگو ہوئی، اس بدبخت نے یہ بدتمیزی والے، بے ادبی والے اور غیر مہذب لفظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قہر و غضب دیکھیے۔ اس گفتگو کو شاید 1 یا 2 دن گزرے ہوں گے۔ یہ اپنے اونٹ کو لے کر جا رہا ہے، آبادی سے باہر نکلتا ہے، آسمانی بجلی پڑتی ہے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا اونٹ بھی جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ رعد کی آیہ مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں نازل فرمائی، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آگے آئیے، وفد ہے سعد بن بکر کا، ابن اسحاق نے یہ بات ذکر کی، بنو سعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں۔ یہ نمائندہ ہیں دمام بن ثعلبہ۔ ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں۔ سعد بن بکر اس قبیلے سے دمام ابن ثعلبہ بارگاہ رسالت میں نمائندہ بن کر آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائیں۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ اپنے اونٹ کو گھٹنے سے باندھ کر یہ حاضر مسجد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرمائیں۔ دمام یہ مضبوط جسم کے مالک تھے اور سر پر بال زیادہ تھے۔ بال زیادہ ہونے کی وجہ سے دو مینڈیاں انہوں نے بالوں کی بنا رکھی تھی، بالوں کو آپس میں گتھا بنا کے دو مینڈیاں بنائی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے پاس آئے، اگر پوچھنے لگا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں میرا نام محمد۔ اب دمام نے اگلا سوال کیا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے سوال کی درستی یعنی میرے سوال میں سختی محسوس نہ فرمائیں تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ نہیں یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا انداز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ قبیلے کا نام بنو سعد، ناموں کے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ بنو سعد سعادت والا قبیلہ، یہ سعادت والے قبیلے سے آیا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اونٹنی کو سرکار کی مسجد کے باہر ہی کھڑا کیا، اندر حاضر ہوا، نام پوچھا۔ نام پوچھنے کے بعد اب گویا ایک طرح سے اجازت طلب کی جا رہی ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں سوال کروں آپ جواب دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ دمام نے کچھ الفاظ کچھ سوالات کیے جو قسم کے ساتھ پوچھے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا، آپ سے پہلوں کا اور آپ کے پچھلوں کا خدا ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد اسی انداز میں قسم دینے کے بعد اگلا سوال کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا اسی انداز میں قسم دے کر، اس رب کی قسم جو آپ کا، آپ سے پہلوں کا، آپ کے پچھلوں کا رب ہے، کیا اللہ نے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر اسی انداز میں کچھ دیگر سوالات کیے۔ سوالات کرنے کے بعد یہ دمام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں فرائض کو ادا کروں گا، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان سے اجتناب کروں گا، اور ذرہ برابر آپ کی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اسی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ یہ کہا وہاں سے اٹھے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مینڈیوں والے نے سچ کہا، اگر مینڈیوں والے نے سچ کہا کہ جو آپ نے فرمایا ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کروں گا، ان تمام تر چیزوں پر عمل کروں گا، اگر اس نے سچ کہا یہ جنت میں داخل ہوگا۔ دمام اونٹ پر سوار ہوئے،
रस्सी खोली, अपनी कौम की तरफ चले गए। जब वहां पहुंचते हैं, इन्होंने सारी कौम को जमा किया, कौम के नुमाइंदे बन के आए थे, सारी कौम को जमा किया और कौम को जमा करने के बाद कहते हैं, लोगों, लात, मनात, उज्जा ये बहुत बुरे हैं, ये वो थे जिनकी ये कौम वाले इबादत किया करते थे। सुनो, लात, मनात, उज्जा बहुत बुरे हैं। लोगों ने कहा, दम्माम कुछ खौफ करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा जिस्म कोड़ी हो जाए, तुम पर जुनून और पागलपन का हमला हो जाए, तुम बर्स की आजमाइश में मुब्तला ना हो जाओ। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में कह रहे हो? दम्माम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला जब किसी का भला चाहे, कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो अब्दे मुकर्रम हैं, रसूल बरहक हैं। मैं तुम्हारे पास उनके अहकाम लेकर आया हूं। वो कुछ काम करने का हुक्म देते हैं, कुछ कामों के करने से मना करते हैं, और मैं तुम्हें वो तालीमात सुनाने के लिए आया हूं जो तालीमात में वहां से लेकर आया। दम्माम ने इस मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी कौम को दावत दी कि शाम तक उस कौम के जितने भी मर्दो जन थे वो सारे के सारे कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन सब पर रहमतें हो, उनके सदके हमारी मगफिरत हो। अल्लाह ताला हम सबको भी इस्तिकामत अला दीन नसीब फरमाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इरशाद फरमाया करते थे, मदीना तैयबा में मुख्तलिफ अक़वाम के नुमाइंदे आए, मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने नुमाइंदे मदीना तैयबा में भेजे, लेकिन दम्माम इब्ने सालिबा से अफजल हमने किसी कौम के नुमाइंदे को नहीं पाया। दम्माम हाज़िर बारगाह हुए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनकी तालीमात के बारे में पूछा, और यही कलिमा पढ़कर मुसलमान होकर गए। और इसके बाद आप इरशाद फरमाया करते कि वहां पहुंचकर किस शानदार अंदाज में दम्माम ने इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया। आइए अगले कबीले की तरफ बढ़े। अगला कबीला है कबीला हातिम, हातिम ताई। ये नाम आप सबने हो सकता है सुना होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं और ये पैगाम पहुंचता है अदी बिन हातिम के पास। अदी बिन हातिम, हातिम का बेटा है, हातिम ताई का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के बाद दिल में मजीद सख्ती पैदा होती है, और हातिम की कैफियत यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ इसके दिल में मौजूद है। यह खुद कहता है, मैं अपने कबीले का मुअज़्ज़ज़ आदमी था, ईसाइयत का पैरो था, मैं अपनी कौम से चौथाई हिस्सा उनके अमवाल से वसूल किया करता था। अपने ख्याल में मैं एक दिन पर अमल किया करता था। अपनी कौम का बादशाह भी था, और मेरी कौम वाले, मेरे कबीले वाले मेरे साथ बादशाहों वाला मुआमला किया करते थे। जब मुझे पता चला कि मक्का मुकरमा में किसी ने ऐलान नबुव्वत किया, और ये सिलसिला बढ़ते 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 मक्का से ये पैगाम मोहब्बत मदीना तैयबा में पहुंचा, मेरे दिल में हद दर्जा नफरत पैदा हुई। मेरा एक ऊंटों का मुहाफिज अरबी गुलाम था, मैंने उससे ये बुलाकर कहा, मेरे लिए ताकतवर और फरमा बरदार किस्म के चंद ऊंट मुंतखब करो। जब तुम्हें खबर होना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर मेरे इलाके की तरफ आ रहे हैं, तुम मुझे इत्तला कर देना। सुबह का वक्त था, गुलाम दौड़ा दौड़ा अदी बिन हातिम के पास आया, कहने लगा, अदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्करों की आमद की खबर देने के लिए आया हूं। मुझे कुछ झंडे दिखाई दिए। मैं आगे बढ़ा और मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में इस्तिफसार किया, ये बताओ ये जो परचम नजर आ रहे हैं, ये परचम किसके हैं? मुझे बताया गया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लश्कर, लश्कर इस्लाम है। अदी कहते हैं, मैंने कहा कि मेरे ऊंट लेकर आओ। ऊंट लाए गए, मैंने अपने अहलो अयाल को उस पर सवार किया, अपना जरूरी सामान उस पर रखा, और मुल्क शाम की तरफ अपने हम मजहब ईसाइयों की तरफ चल निकला। यहां तक कि मैं चलते 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 हौसिया के मकाम पर
जा पहुंचा, हातिम की बेटी को बस्ती ही में छोड़ आया। सफाना नाम है, यानी अपनी बहन को उसी इलाके में छोड़कर अपने बीवी बच्चों को लेकर ये वहां से निकला। वहां जाकर इसने सुकूनत इख्तियार की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इसके इलाके में तशरीफ फरमा होते हैं और कबीला तई के कैदियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ मदीना तैयबा की तरफ रवाना किया जाता है। इन्हीं में हातिम की बेटी भी है, जिसको मदीना तैयबा में एक बाड़े में रखा गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैदियों की खबरगिरी के लिए तशरीफ लाए, महबूब की आदत करीमा देखिए कितनी प्यारी है कि जंगी कैदी भी अगर मदीना तैयबा में लाया जाता, सरकार उनके अहवाल की खबरगिरी के लिए भी बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा होते हैं। बिन्ते हातिम बड़ी दाना खातून थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब से गुजरने लगे, इन्होंने खड़े होकर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हलकल वालिद वगाबल वाफिद फमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैक। आका, मेरा बाप फौत हो गया, मेरी हिफाजत करने वाला मुझे छोड़ के भाग गया, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान फरमाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुहाफिज कौन है? कहने लगी अदी बिन हातिम। आपने फरमाया, वो अल्लाह और उसके रसूल से फरार इख्तियार कर रहा है। हातिम ताई की साहबजादी कहती हैं, मुझे वहीं छोड़कर मेरे आका ने कोई जवाब इसका नहीं दिया, वहीं मुझे छोड़कर चले गए। अगला दिन आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आता देखकर वही कलिमात इनकी जबान पर आए, या रसूल अल्लाह, हलकल वालिद वगाबल वाफिद फमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैक। बाप फौत हो गया, मुहाफिज छोड़कर भाग गया, आप मुझ पर एहसान करें, अल्लाह आप पर एहसान फरमाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, महबूब वापस चले गए। तीसरा दिन आया, कहती है मेरे दिल में था कि 2 दिन तो हो गए कहते हुए, आज कहने की क्या हाजत। जब 2 दिन में कोई जवाब नहीं मिला, तीसरे दिन भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। फरमाती जब महबूब की जलवागरी हो रही थी, सरकार के पीछे पीछे एक साहिब आ रहे थे, वो मुझे इशारा करते हुए कहते अपनी अर्ज पेश करो। मैंने खिदमत अक़दस में फिर अर्ज की। जब एक मरतबा फिर खिदमत अक़दस में अर्ज की ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर है, लेकिन जाने में जल्दी ना करना, जब तक कौम का काबिल एतमाद शख्स ना मिल जाए, तुम इस शहर को छोड़ कर ना जाना, और जब को काबिल एतमाद जाने वाला मिले मुझे इत्तला कर देना। फरमाती हैं, कुछ दिन गुजरे, कुछ अफराद कबीले की तरफ जाने वाले थे, मैंने महबूब की बारगाह में पैगाम भिजवाया, हुजूर ये अफराद जाने वाले, मुझे इनके साथ कर दीजिए। सरकार ने उनके साथ किया। किस्सा मुख्तसर, ये चलते 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 अपने भाई अदी बिन हातिम के पास पहुंची, और अदी बिन हातिम को जाकर डांट डपट की, कता रहमी करने वाले जालिम अपने अहलो अयाल को लेकर चल पड़ा और मुझे वहीं छोड़ के आ गया था। अदी कहते हैं, मैंने अपनी बहन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, यानी गोया ये ऐसा कबीला है जिसने नुमाइंदा तो नहीं भेजा, लेकिन जो एक जंगी कैदी बन के आई वो इस कौम का नुमाइंदा बन गई। जब अदी ने सवाल किए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में तुम क्या कहती हो? वो कहने लगी, मुझे पता तो नहीं है कि वो अल्लाह के नबी हैं या बादशाह हैं, लेकिन अगर वो नबी हैं तो उनकी इत्ताअत करके, उनकी पैरवी करके, उनकी फर्मा बरदारी करके फजीलत हासिल करो, और अगर वो बादशाह हैं तो उनकी बरकत जात की वजह से तुम्हें भी इज्जत नसीब होंगी, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी जितनी जल्दी हो सके ना उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अदी ये मदीना तैयबा हाजिर हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे। कहते हैं कि जिस वक्त मैं आया उस वक्त सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थी। मैंने बारगाह अक़दस में आकर सलाम पेश किया। सरकार ने फरमाया, तुम कौन हो? मैंने अर्ज किया, मेरा नाम अदी इब्न हातिम। महबूब खड़े हो गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर काशान अक़दस की तरफ बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुआ।
راستے میں ایک معمر اور ضعیف خاتون سرکار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے اور اس عورت کا قصہ، وہ جو اپنا مدعا، اپنا عندیہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی تھی، سرکار نے سننا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی وہ اپنی عرض سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی رہی، سرکار توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ انداز بادشاہوں کا نہیں ہے، بادشاہ سے بات کرنا اور وہ بھی سرے راہ، ایسا تو متصور ہی نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہنچے، اندر جا کر ایک چمڑے کا گدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، میری طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ تشریف رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس پر بیٹھو، چنانچہ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جس وقت میں گدے پر بیٹھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آنے والے مہمانوں کو چمڑے کے گدے پر بٹھانے والے اور خود زمین پر بیٹھنے والے یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، کہ بادشاہوں کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ عدی کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا اور دو معاملات اس طرح کے ہو چکے، ایک بڑھیا والا، ایک مجھے چمڑے کے گدے پر بٹھانے والا۔ دل میں وہی خیال آ رہا ہے یہ انداز بادشاہوں کا نہیں ہے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ کلام شروع فرمایا۔ ارشاد فرمان لگے عدی تم رقوسی نہیں ہو، یعنی عیسائی اور صابی ان دونوں مذاہب سے ایک نیا مذہب بنایا گیا تھا، تم اس مذہب کے پیروکار نہیں ہو؟ عدی کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کی ہاں، یعنی ایک ایسا سوال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ علوم سے جانا اور عدی سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوا تم یہ بتاؤ کیا تم اپنی قوم سے چوتھائی مال نہیں لیا کرتے تھے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دین میں تمہارے لیے یہ حلال تو نہیں تھا؟ عدی کہتے ہیں ہاں میرے لیے حلال نہیں تھا۔ اب یکدم تین سوالات، اور ایسے تین سوالات کہ جس کے بارے میں ظاہری طور پر کوئی اسباب ایسے نہیں تھے کہ جو ان کو خبر دینے والے ہوں۔ میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا انہیں کیسے پتا چلا، انہیں کیسے خبر ہوئی کہ میرا مذہب یہ ہے، میرا انداز یہ ہے، میرا دین یہ ہے، اور یہ سارے کا سارا سوالات کا سلسلہ میرے دل میں یہ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا یہ اللہ کی عطا کے ساتھ اللہ کا نبی ہی اس انداز میں کلام کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا عدی تمہیں اس دین میں داخل ہونے سے کون سی چیز مانے، نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس دین میں داخل ہونے سے روک رہی ہے؟ تم مسلمانوں کو حاجت مند دیکھ رہے ہو، سنو اللہ کی قسم ان کے پاس مال اس کثرت سے آئے گا اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید تمہیں یہ امر مانے ہوگا مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہیں، تو سنو وہ وقت آنے والا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تمہارے لیے اس دین میں داخل ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومتیں اور سلطنتیں نہیں ہیں۔ بخدا ان قریب تم سنو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے جائیں گے۔ حضرت عدی آپ فرماتے ہیں جب سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنی غلامی میں شامل فرمائیے، میں اپنے قبیلوں میں جا کر وہاں اپنے قبیلے والے کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ یہ دو چار قبائل کے حالات آپ کے سامنے عرض کیے، قبیلہ بنو زبید، قبیلہ ازد، اور اس کے علاوہ کئی ایک قبائل اس طرح کے ہیں کہ جن کے وفود حاضر بارگاہ ہوتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے فیض یاب ہوتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے۔ قبیلہ کندہ کا مختصراً ایک انداز آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اشعث ابن قیس کندہ کے وفد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
80 سوار ان کے ساتھ ہیں۔ برگاہ رسالت میں حاضری کا انداز دیکھیے، لمبے لمبے بال کنگھی کر کے ان کو سجا سنوار کے آئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ہیرا کے جبے پہنے ہوئے ہیں جن کے اردا گرد ریشم لگا ہوا ہے۔ جب یہ حضرات مسجد میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرمائی۔ سرکار نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ محبوب کی زبان کی تاثیر ہی اس طرح کی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ جو تمہاری گردن میں ریشم ہے، اسلام مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں دیتا۔ اطاعت کا انداز دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے، زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، انہوں نے ریشم پھاڑا اور وہی اس کو ایک طرف پھینک کے نا محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جب آپ کی غلامی میں آ گئے، جو آپ فرمائیں گے نا سر تسلیم خم، جو آپ فرماتے چلے جائیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک شخصیات کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اطاعت کا ذہن نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ جس کام کا حکم ہمارے آقا ہمیں فرما چکے، ہم آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں۔ آمنا و صدقنا، جس ادا کا پتہ چلتا چلا جائے بس آنکھیں بند کر کے اس ادا کو ادا کرتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت والا، فرما برداری والا، تابع داری والا بنائے اور محبوب کی ہر ادا کو ادا کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے